and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. पिछले तकरीबन 48 घंटे में पाकिस्तान में जो भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया है वो स्ट्रेस है और वो ट्रॉमा है जो हमने स्क्रीन पे कुछ चीज़ें देख के और कुछ अपनी आँखों से चीज़ें देखी और उसके बाद इस चीज़ पे यकीन करना और इस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना कि हम कैसे माशरे में रह रहे हैं और यहाँ पे किस किस्म का इंसानों के साथ सलूक किया जाता है, ये काफ़ी मुश्किल काम है। जर्नलिस्ट होने से पहले, डॉक्टर होने से पहले, किसी भी प्रोफेशनल के लिए जब उसको कहा जाता है कोई मुश्किल काम करने को, तो उससे पहले वो इंसान भी होता है। और एज अ ह्यूमन व्हेन यू आर एक्सपोज टू सो मैनी थिंग्स जो आपने कभी सोची भी नहीं होती, जिससे आपकी इंसानियत चैलेंज होती हो, तो उसके बाद आपका जो मेंटल फ्रेम है उसको नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं एज अ जर्नलिस्ट बिलीव करती हूँ कि जब आपको लगे कि आपको कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है तो उस वक्त पब्लिक स्पीकिंग से या अपना ओपिनियन देने से गुरेज करें, क्योंकि शायद इमोशंस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फैक्ट्स पीछे रह जाते हैं। लेकिन बहरहाल इन इश्यूज़ पे बात भी करनी है हमने और इनके रिज़ॉल्व की तरफ भी कम से कम सोचना ज़रूर है कि हमने जाने गो कि ये बड़ी लंबी जंग है और ये नर्व्स की जंग है। अली बिलाल ज़िले शाह जिसको सब कह रहे हैं, जिनकी डेथ हुई पुलिस कस्टडी में, आप सब ने ट्विटर पे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी होगी और जिस किस्म का ब्रूटल गैर इंसानी टॉर्चर उन पे किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, वो एक पूरा फिनोमेना है। और हम उसमें यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसमें किस किस ने हिस्सा डाला, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। मैंने कल भी शरीफ आइडियोलॉजी की बात की थी कि ये कैसे ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को अपने साथ मिलाते हैं। और वो एक गुल्लू भट्ट एक कैरेक्टर था जो पहले भी मेरी मेमोरी में है, शीशे तोड़ते हुए नज़र आया था और पुलिस वाले उसके साथ थे, गोया नून लीग के कारकुन और पुलिस, पंजाब पुलिस साथ साथ एक ही जैसे काम कर रहे थे। और इस दफ़ा फिर जो इमेजेस ट्विटर पे देखने को मिले हैं जिसमें कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स को बांध के ज़मीन पे उल्टा लिटाया गया है, वो अगर 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि हमें मालूम है कि ये पीटीआई के लोग हैं और हमें मालूम है कि ये पाकिस्तान है, तो शायद ग्वांटानामो बे में ऐसे होता हो, या शायद जो लोग किसी मिलिटेंट ग्रुप की कैद में रहे हैं शायद उनके साथ ऐसा होता हो, शायद फ़लस्तीनियों के साथ ऐसा होता हो। लेकिन हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, बल्कि आई वुड से कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया जो है, इसकी बदकिस्मती ये है कि आपके ऊपर जुल्म करने वाला आपके मुल्क का ही कोई ना कोई अफसर होता है, आपके मुल्क के ही लोग होते हैं और वो किसी ना किसी ओहदे, नौकरी, किसी ना किसी लालच के चक्कर में जब उनके सामने चॉइस रखी जाती है कि या वो अपनी जो उनको अहकामात आए हैं ऊपर से उन पे अमल कर लें जो कि गैर इंसानी भी होते हैं, या फिर अपनी इंसानियत की जो कॉल है, जो ज़मीर आपको देता है, उसके ऊपर खड़े हों, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी कैपिटलाइज करें अपनी नौकरी पे। तो ये हमने उसका एक एपिक रीकैप देखा, क्योंकि हम पहले भी ये सब देखते आए हैं। पुलिस को इस ब्रूटैलिटी के नहज पे पहुंचाना कि हम पुलिस वालों को देख के डरें, हालांकि हमें उनको देख के प्रोटेक्टेड फील करना चाहिए, ये वो खासा है जिसको समझने की ज़रूरत है कि शरीफ ख़ानदान पंजाब में क्यों इतना पॉपुलर था, उसकी फ़ोर्स कौन थे, उसके पीछे, उनके पीछे खड़े होने वाले वो कौन लोग थे। वो यही ब्यूरोक्रेट्स थे, यंग CSS एस्पायरेंट्स और पटवारी के लेवल पे भर्ती होने वाले लोग और सिपाही और इस तरह के लोग जिनको हम समझते हैं कि ये क्या कर लेंगे, बट व्हेन दे यूनाइट एंड दे हैव एन एजेंडा, तो फिर वो करते हैं जो हमने परसों लाहौर में देखा और उससे पहले 2014 में भी हम देख चुके हैं, 16 में भी हम देख चुके हैं, मॉडल टाउन में भी देख चुके हैं। सो जो गवर्नमेंट भी आती है वो पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जब तवज्जो नहीं देती तो वो सोसाइटी के साथ बहुत जुल्म करती है, क्योंकि ये पुलिस वालों के जो रवैये हैं ये सियासतदानों ने ही उनके अंदर डेवलप किए हैं और उन्होंने इसको अब इतना अपने पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर पर्सनालिटी बना लिया है कि जब भी कहीं से हुक्म आता है अपनी पोस्टिंग्स के लिए, अपनी तरक्कियों के लिए वो उसके ऊपर हुक्म बजा लाते हैं और अवाम उनके आगे या इंसानियत उनके आगे कोई हैसियत नहीं रखती। रेशियल जस्टिस US का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर इस वक्त किसी मुल्क में है तो वो US है।
لیکن وہاں بھی پرابلمس ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ بہت سارا لٹریچر اس بات پہ لکھا گیا ہے کہ جو لبرٹی ہوتی ہے, جو فریڈم ہوتی ہے, اس کو کانسٹنٹ گارڈ کرنا پڑتا ہے, ورنہ ہمیشہ ایسے اتھارٹیرین لوپ ہولز موجود ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں, ہر ملک میں, جو آہستہ آہستہ اگر آپ کی لبرٹی کے اوپر سٹیپ ان کرنا شروع کریں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی لبرٹی بالکل ختم ہو جائے گی. تو وہ جو گارڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی لبرٹی کو, اپنے فریڈم کو, وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہوتا ہے. یو میک شیور کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ, کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی انسٹیٹیوشن اپنے حد سے تجاوز نہ کرے. جب یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ کوئی قوم اتنی ویجیلنٹ ہو جائے اباؤٹ دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹس, تب جا کے وہاں پہ ڈیموکریسی فلرش کرتی ہے اور ایوالو کرتی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کو سوسائٹی میں بھی ڈیموکریٹک نارمز, انسانیت, جسٹس, یہ سب نظر آنا شروع ہوتا ہے. ریشل جسٹس ابھی تک ایک پرابلم ہے یو ایس میں, اور ریسزم ہمیشہ رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے. دس از سم تھنگ جو ایک بہت بڑی ریالٹی ہے اس دنیا کی. لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ ایک 46 ایئرز اولڈ جارج فلوئڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی. منیاپولس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹ شون آفیسر تھے, جنہوں نے تقریباً 9 منٹس اینڈ 29 سیکنڈس مستقل ان کو زمین پہ الٹا لٹا کے ان کی نیک کے اوپر اپنا نی رکھا تھا, گھٹنا رکھا تھا. دس از اے کامن پریکٹس, جس طرح ہماری پولیس یہاں پہ کرتی ہے, وہاں کی پولیس بھی اس طریقے سے جب کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو وہ اس کو زمین پہ الٹا لٹا کے, ہاتھ پیچھے باندھ کے, ہینڈ کف کر کے, تو اس کی نیک کے اوپر اپنا گھٹنا رکھتے ہیں کہ وہ اٹھ نہ سکے. اور اس کے جو ورڈز تھے ان 9 منٹس میں وہ مستقل کہتا رہا, آئی کانٹ بریتھ. وہ کال فار ہیلپ تھی جو اس آفیسر نے نہیں سمجھی, اور 9 منٹس 29 سیکنڈس کے بعد جارج فلوئڈ کی ڈیتھ ہو گئی. 3 آفیسرز پاس کھڑے ہوئے تھے جو دیکھتے رہے, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جنہوں نے اپنے اس آفیسر کو بھی نہیں کہا کہ تھوڑی احتیاط سے کام لیں, اس شخص کی جان بھی جا سکتی ہے. آپ نے ان کا گلا دبایا ہوا ہے. اور جو پاسر بائے تھے, جو لوگ پاس سے گزر رہے تھے, انہوں نے ویڈیوز بنائیں, ان کو بھی روکا گیا اور ان کو بھی انٹروین کرنے سے پولیس نے روکا. یہ ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد وہ ویڈیوز سپریڈ ہونا شروع ہوئیں, آن لائن شیئر ہونا شروع ہوئیں, ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے اس علاقے میں اور لوگوں کو پتہ چلا. اور اگر آپ اس کا پھر ہورائزن دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ایک موومنٹ بنی کہ بلیک لائیوز میٹر, جو کہ پہلے بھی بہت دفعہ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ چیزیں ٹرینڈ کر چکی ہیں, کیونکہ بلیکس کے ساتھ انجسٹسز وہاں ہوتی رہتی ہے. لیکن اس پرٹیکولر واقعے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس واقعے کے فوراً بعد اس حد تک وہاں پر ہنگامے ہوئے, رائٹس ہوئے, پروٹیسٹ ہوئے, اور اتنا پریشر آیا وہاں کی گورنمنٹ پہ کہ وہاں پہ باقاعدہ ریفارمز لانی پڑیں. جس پولیس ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹ شون کا تعلق تھا, اس ڈپارٹمنٹ کے بجٹ کٹس لگائے گئے اس پہ. اس میں ریفارمز لانے کے لیے سیورل پولیس ڈپارٹمنٹس بند کر دیے گئے, اور پلان بنایا گیا کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے کہ یہ پولیس بروٹالٹی یہاں تک کیسے پہنچی. اسی طرح جو منیاپولس کی سٹی کاؤنسل تھی, اس نے کہا کہ ڈس بینڈ کر دیا جائے منیاپولس پولیس ڈپارٹمنٹ کو اگر یہ اس طرح سے شہریوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں کہ کیا کچھ ہوا اس واقعے کے بعد یو ایس میں, تو پروٹیسٹس کی بہت ساری شکلیں سامنے آئیں, ڈیمانسٹریشنز ہوئیں طرح طرح کی, سول ڈس اوبیڈینس دیکھنے کو ملی, سول ریزسٹنس دیکھنے کو ملی, آن لائن ایکٹیویزم, اسٹرائکس, رائٹس. یو کے میں تو یہ تک ہوا کہ جتنے بھی ایسے مونیومنٹس تھے, جتنے بھی ایسے سلیوری کے دور کے مجسمے جگہ جگہ لگے ہوئے تھے, ان سب کو لوگوں نے اتار کے پانی میں پھینک دیا, دریا میں پھینک دیا, دریا برد کر دیا. اور یہ سب کچھ ایک شخص کی ڈیتھ پہ ہوا, اور اس میں ہر ریس کے لوگوں نے حصہ لیا. یہ نہیں کہ اگر جو جارج فلوئڈ تھا وہ بلیک تھا, افریقن امریکن تھا, تو صرف افریکنز نکلے ہوں. سارا امریکہ نکلا, سارے یونائٹڈ تھے, بیکاز ہیومینٹی پہ اور بیسک سول رائٹس پہ دے آر ویری کلیئر کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے, اور پولیس خاص طور پہ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے پولیس کی ہمیشہ یہی شکل دیکھی ہے. ڈائریکٹ شون کو تو تقریباً اف آئی ایم رائٹ تو 22.5 ایئرس کی جیل ہوئی تھی, اور ہی واز فاؤنڈ گلٹی, اور باقی کے جو 3 آفیسرز پاس کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی سزا ہوئی تھی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ علی بلال کی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے
تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، ویسے تو سبھی پڑھ چکے ہوں گے، کہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ان کے برین انجری سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، بہت زیادہ ان کا بلڈ بہہ گیا اور آف کورس کلاٹ بھی کر گیا ہوگا برین میں وہ، جو کہ وجہ بنا ان کی موت کی۔ اس کے علاوہ ان کا بلڈ پریشر، جیسے ہی برین کلاٹنگ ہوتی ہے بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے آف کورس، اور ان کے جسم کے حساس اعضاء پہ تشدد بھی کیا گیا، اور ان کا جو اسکل ہے اس کا ایک حصہ بری طرح متاثر ہوا۔ یہ سارے جو پڑھنے میں اتنے تکلیف دہ الفاظ ہیں کہ کسی ایک شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، اینڈ ہی واز اے اسپیشل پرسن، اور گو کہ اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، کوئی اسپیشل ہو یا نہ ہو، کوئی مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجنڈر ہو، ایک انسان اس طرح کا سلوک صرف اس وجہ سے ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو باندھ کے الٹا لٹایا گیا تھا، جس طرح مجھے نہیں یاد پڑتا کہ سوائے گوانٹانامو بے کے ویسے مناظر میں نے کہیں دیکھے ہوں۔ صرف پولیٹیکل ایکٹیویزم پہ، اپنی چوائس رکھنے پہ، اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے پہ اگر اس ملک کی پولیس آپ کو اس طرح کی سزا دیتی ہے تو آپ یقین کریں وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگ یہ ریئلائز کر لیں گے کہ شاید ہمیں بھی اپنے دفاع میں کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ جس بروٹیلٹی کے ساتھ پولیس نے خواتین کو مارا، اور خواتین آلریڈی ولنریبل ہوتی ہیں بیکاز ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور پولیس اسٹیشن جانا از دا لاسٹ تھنگ دیٹ اے ویمن وانٹس۔ آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ خواتین کے ساتھ وہ ایک صاحب تھے جو کہہ رہے تھے ڈونٹ ٹچ می۔ تو ان پولیس والوں کی یہ جو ایگو ڈیولپ کی گئی ہے، اینڈ ایز اے پرسن ہو نوز کہ سی ایس ایس میں لوگ سب سے زیادہ پولیس سروس میں جانا چاہتے ہیں، وہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ بات بعد میں آتی ہے کہ ان کی ٹریننگ اور ان کی پولیٹیسائزیشن ان کو اس مقام تک لے آتی ہے، لیکن جو ایک انسٹنکٹ ہے لوگوں کی کہ پولیس میں آ کے پاور ایکسرسائز کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ پولیس سروس میں جا کے نہ صرف آپ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ پیسہ بھی بناتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا روب بھی ہوتا ہے، کسی کی جرت نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کسی کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو وہ جو ایک تکبر کا لیول اچیو کرتے ہیں لوگ، میرے خیال ہے وہ ہماری قوم کا خاصہ ہے۔ جو بھی اس پوزیشن میں جاتا ہے وہ ایسے ہی بیہیو کرتا ہے، اور پاور ملنے کے بعد ہی انسان کا اصل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے۔ تو اس ٹیسٹ میں تو ہماری لیڈرشپ بھی بہت بری طرح فیل ہوئی ہے، ہمارے ادارے بھی بہت بری طرح فیل ہوئے ہیں، اور ہماری پولیس نے تو مثالیں قائم کر دی ہیں۔ اسی طرح انصاف کی ہم کیا امید رکھیں جب آج سپریم کورٹ نے سو موٹو کیس سننا تھا ارشد شریف کا، ان کے مرڈر کا، اور اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا رجسٹرار آفس سے، اور یہ 5 جج لارجر بینچ تھا، چیف جسٹس نے اس کی سربراہی کرنی تھی۔ ہاؤ ایور نیوز کہتی ہیں ان اویلیبلٹی آف دا بینچ ممبرس از دا ریزن، اینڈ وی آل نو کہ سو موٹو لینے کے بعد کس طرح سے چیف جسٹس غیر حاضر ہو سکتے ہیں یا غائب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم روز ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جبکہ حقیقتیں یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ صوبائی وزیر عبدالرحمان کھیتران، جو کہ ٹرپل مرڈر کیس تھا بار خان میں، اس میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے ان کو بیل دے دی ہے۔ وی ور ویری شیور رائٹ فرام ڈے ون کہ اس شخص کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ جو کچھ ہوا وہ بھی آپٹکس کے لیے تھا، جو کچھ ہوا وہ بھی اس لیے تھا کہ سوشل میڈیا پہ شور مچ گیا تھا۔ بٹ جب یہ سارے واقعات آپ اکٹھے کر کے دیکھتے ہیں تو ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی حساس، سینسٹیو، دل رکھنے والے، اپنے ملک سے محبت کرنے والے، کسی اصول میں بلیو کرنے والے، کسی رائٹ میں بلیو کرنے والے انسان کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے بنی ہے جو ایک دوسرے کو بینیفٹس دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بینیفٹس لیتے ہیں، جو پاور کے لیے ایک ہیں۔ ایک بک ہے دا پاور کوریڈور، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پاور کوریڈورز ہیں یہ چھوٹے سے ٹنل کی طرح ہوتی ہیں۔ اسی ٹنل میں لوگ اس طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اور اس طرف سے جا رہے ہوتے ہیں، اور آتے جاتے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے ایک دوسرے کی بیک اسکریچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اتنی عوام اس ٹنل کے ارد گرد بھری پڑی ہوتی ہے کروڑوں کے برابر، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں فیصلے کس طرح اس ٹنل کے اندر کچھ لوگ کر رہے ہیں۔
تو بہرحال صوبائی وزیر مواصلات عبدالرحمن کھیتران کی ضمانت منظور ہو گئی ہے 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عدم شواہد کی بنا پر۔ وٹنس کا دماغ خراب ہے اس ملک میں کہ وہ کسی سردار کے خلاف جا کے شہادت دے؟ کیا وہ اپنی موت کو دعوت دینا چاہے گا؟ کیا وہ چاہے گا اس کی بہن بیٹی اغوا ہو؟ کیا وہ چاہے گا اس کو دن دہاڑے گولیاں مار دی جائیں؟ وٹنس پروٹیکشن ایک علیحدہ سسٹم ہے جو کہ ان پلیس ہے پوری دنیا میں، لیکن ہمارے ہاں وٹنس کو سب سے بڑا تھریٹ ہوتا ہے۔ سو عدم شواہد، چاہے وہ منی ٹریل کے ہوں، چاہے وہ فائنینشیل کرپشن کے ہوں، چاہے وہ کسی قتل کے ہوں، عدم شواہد از دا پرفیکٹ ایگزامپل کہ ہمارے ہاں کس طریقے سے ایک خوف کی فضا میں سارے سانس لے رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کو اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبوری ہے، کوئی اپنے دل سے مجبور ہے کہ اس کے بچے ہیں، کسی کے پیرنٹس ہیں، تو وہ اپنے فیملی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ جس طرح ارشد شریف کے لیے وکیل ڈھونڈنا مشکل ہوا، کوئی وکیل تیار نہیں تھا اس کا کیس لڑنے کے لیے۔ سو اس ساری صورتحال میں while a political party is not allowed to do their electoral campaign، اس دوران ایک پارٹی ایسی ہے جس کی نائب صدر کی مستقل امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے، جی مریم نواز آف کورس۔ جو ان کو اپنے اوپر تنقید سننے کو ملتی ہے وہ لازمی سمجھتی ہیں اس کا جواب دیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر کانشیس ہیں اپنے امیج کو لے کے۔ سب کو معلوم ہے وہ کبھی پالیسی پہ بات نہیں کر سکتی، کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی، سب کو پتہ ہے ہسٹری کے فیکٹس ان کو معلوم نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے آن ہینڈز ایکسپیرینس لوگوں کے پرابلمس کیا ہے، اس سے وہ کتنی دور ہیں۔ صرف حکمران خاندان ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتی ہیں کہ ان کو ایک لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے۔ پیڈ انٹرویوز، پلانٹڈ کویسچنز، اور کتنے کٹس میں وہ انٹرویوز ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ تو نواز شریف کے دور سے انٹرویوز لینے والے پروڈیوسرز اور لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ ایک گو میں انٹرویو نہیں دے سکتے تھے۔ تو ان کی امیج بلڈنگ مستقل جاری ہے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ جی وہ نہیں بات کر سکتی مستقل کسی پالیسی ایشو پہ، انہیں صرف چیخنا چلانا ہی آتا ہے، صرف اگریشن دکھا سکتی ہیں، تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پہلے سلیم صافی نے انٹرویو لیا، اس کے بعد عادل شاہ زیب نے لیا، اس کے بعد عمار مسعود صاحب نے لیا، اور اس میں بھی انہوں نے جو رائٹرز کے نام لیے اور جو انہوں نے فکشن اور ہسٹری میں اپنا انٹرسٹ بتایا، انہوں نے صرف اپنا مذاق مزید بڑھوایا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کے خلاف جو اپیل گئی تھی، ایک درخواست گئی تھی ایک کورٹ میں، کہ انہوں نے بھی ججز کی تذلیل کی ہے، انہوں نے بھی انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے بھی وہ باتیں کی ہیں جو جج زیبا کے بارے میں عمران خان نے سپوزڈلی کی تھیں، لیکن اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا۔ سو اس وقت وہ گڈ بکس میں ہیں، ان کو انٹچبل کہنا چاہیے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں تو گھڑی نہیں پہنتا، لیکن 2 گھڑیاں لی تھیں، وہ میرے بیٹے نے لے لیں، اور جو رقم متعلقہ حکام نے مانگی تھی وہ میں نے ادا کر دی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی کا بیٹا لے سکتا ہے تو عمران خان وزیر اعظم ہو کے کیوں نہیں لے سکتے؟ اسی طرح جو ابھی تک عدالت کا حکم تھا کہ توشہ خانہ کا ٹوٹل ریکارڈ پچھلے 70 ایئرس کا پبلک کیا جائے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ پبلک نہیں کیا جا رہا، اور اب جب وہ پبلک کیا جائے گا تو کیا آپ شریف کی گورنمنٹ میں، زرداریز کی گورنمنٹ میں، جس میں انہوں نے گاڑیاں بھی لی ہیں، جس میں انہوں نے ٹرکش پرائم منسٹر کی وائف کا ہار بھی لے لیا، جو کچھ کیا ہم سب جانتے ہیں، کیا اس میں وہ ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اس میں چینجز نہیں لا سکتے؟ کون سی کورٹ اس کا نوٹس لے گی؟ جبکہ اسی توشہ خانہ کی آڑ میں مستقل عمران خان کے وارنٹس بھی جاری ہو رہے ہیں اور ان کو نااہل قرار دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ سو آل از ناٹ ویل ان پاکستان لائک آلویز۔ فرق صرف یہ ہے، اتنا کھل کے ہمیں پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے، اتنا کھل کے لوگ خود پہلی دفعہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کو تھوڑا بہت آپٹکس کا بھی ڈر ہوتا تھا کہ ایک امیج نہ جائے، ایک لائن کراس نہ ہو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ پردہ اسکرین کے پیچھے پیچھے ہوتا رہے، ہم نے جو فائدے لینے ہیں، ہم نے جو پولیٹیکل کوائنیج کرنی ہے، ہم نے جو آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، وہ خاموشی سے ہو جائے۔ اب وہ خاموشی سے کرنے کی بھی نوبت نہیں رہی، اب وہ اسے کھل کے کرتے ہیں۔ سو فردر مورل ڈکے آف دا کنٹری، کو کہنا چاہیے فردر فیلئر آف ڈیموکریسی، اور اس کے علاوہ فردر ایلیٹ کیپچر
اور جتنا ہم اس ایلیٹ کے قبضے سے نکلنے کا سوچتے ہیں ہم اتنا زیادہ اس کیپچر میں پھنستے جا رہے ہیں. سو ارشد شریف ہوں, جارج فلائیڈ ہوں, جو ہمارے پرسوں وفات پانے والے بہت ہی پیارے سے معصوم سے انسان جن کا نام تھا علی بلال, ان کے اوپر ہوا ہوا تشدد ہو, جب اس کو کلیکٹیو آرڈر میں دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جارج فلائیڈ لکی تھے, کیونکہ ان کو انصاف ملا اور ان کو انصاف ان کی قوم نے دلایا, ان کے اداروں نے دلایا. امریکن ڈیموکریسی میڈ شیور کہ ان کے جو کانسٹیٹیوشن میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اگر اس کے بارے میں پروٹیسٹس ہو رہے ہیں, ریلیز نکل رہی ہیں تو اس کو ایڈریس کیا جائے. لیکن بہرحال پاکستان میں چیزیں ہمیشہ تھوڑے سے ایسے راستے سے گزر کے جاتی ہیں جو ذرا گھوم کے آتا ہے, سیدھے طریقے سے نہیں جاتی. امید یہی کی جانی چاہیے کہ اعتزاز احسن جیسے لوگ, ایسے وکلاء جو کانسٹیٹیوشن کو بہت سیکرڈ سمجھتے ہیں, جو واقعی ڈیموکریٹس ہیں, اگر ان کا ساتھ حاصل رہا اس سول سوسائٹی کو اور ان کی مدد سے چیف جسٹس اپنی جگہ پہ قائم رہے تو شاید کہیں نہ کہیں ایک ابتدا ہو جائے چیزوں کے بہتر ہونے کی. I'll see you tomorrow.